प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मसला ये है, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ अफजाल और मेरे साथ मोहम्मद उस्मान साहब हैं, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। डायरेक्टर न्यूज़ हैं, तजिया निगार हैं और बहुत तफसील के साथ पाकिस्तान और दुनिया भर में जो कोरोना के मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उस्मान साहब, जब हम वक्फे पे गए थे तो उस वक्त हमारी बात हो रही थी कोरोना के हवाले से। एक और जो सूरत हाल के मसलन लोग घरों में नहीं बैठ रहे हैं, हुकूमत लॉकडाउन नहीं चाहती, सिंध की हुकूमत लॉकडाउन पे ज़ोर दे रही है, मौलवी साहिबान जो हैं मस्जिदों में जाना चाहते हैं, जबकि खाना खुदा को भी बंद किया हुआ है ताकि इन मसाइल को आगे ना बढ़ सकें ये मसाइल। इसके साथ साथ कल की ताज़ा खबर ये थी कि मक्का और मदीना में कर्फ्यू की भी सूरत हाल थी। तो ये पाकिस्तान में जो हमारे उलमा इकराम हैं ये क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं कि फ़ॉर द टाइम बीइंग अगर इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मसाजिद से दूर रहा जाए तो वो मसला क्यों नहीं हल हो रहा? देखें, एक तो पहली बात है आरिफ भाई कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो बड़ा इस बात को सीरियसली लेते हैं कि मज़हब के ऊपर कोई भी बात आती है तो वो ज़रा थोड़ा सा उनके लिए एक गैरत का मसला भी पैदा हो जाता है। और बाकी पूरी दुनिया के तस्वीर हमारे सामने है। जब मक्का और मदीना जो है वो इस तरीके से वहाँ पर पाबंदी लग जाए कि वहाँ को जाने के लिए कोई इजाज़त भी लेनी पड़े, बड़े महदूद से लोग जाके वहाँ पर तवाफ़ कर रहे होते हैं। अब तो मक्का के अंदर कर्फ्यू भी उन्होंने लगा दिया है। लेकिन हमारे यहाँ जो उलमा हैं, अब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम जय्यद उलमा इकराम पाकिस्तान के वहाँ इकट्ठे हुए और बड़े नामवर शख्सियात वहाँ पे थी। तो एक दलील तो उनकी उसमें वज़न तो है कि आप जब SOPs बना रहे हैं हर चीज़ को खोलने के, अब एक तासुर तो ये भी गलत है, शायद हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मसाजिद बंद हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद पिछले इतवार के जाके नमाज़ पढ़ी है और पूरे उसी प्रोटोकॉल्स को उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि कलीन उठा दिए गए हैं मसाजिद से। नमाज़ पढ़ने से पहले जो है वो उसी तरीके से डेटॉल वाले पानी का या बाकी वो पूरा फ़र्श धोया जाता है और नंगे फ़र्श के ऊपर नमाज हो रही होती है और नमाजी जो है आपस में एक फासला करके खड़े हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे है। और उसके बाद जैसे ही नमाज़ ख़त्म होती है तो मौलवी साहब ऐलान करते हैं कि जाइए जाके सुन्नतें और नवाफिल अपने घर में अदा करें और छोटी छोटी सूरतें जो है नमाज के अंदर पढ़ते हैं ताकि जल्दी से नमाज भी ख़त्म हो और जमात भी कायम रहे। और उस जमात के बाद फिर उसी तरीके से फ़र्श को धोया जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इक़दाम अगर किए जाएँ, और उनका मुतालबा जायज़ भी है कि आप अब मार्केट के अंदर अगर सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, अगर आप वहाँ पे जाके देख लें 3 से 5 के दरमियान, तो वहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए होते हैं, मास्क सबने पहने होते हैं, अपनी ख़रीदारी है। जब वो तमाम तर सिस्टम जो है वो नहीं रुक रहा, ख़रीदारी भी हो रही है और उसी तरीके से आप हिफाजती तदाबीर यकीनन इख्तियार करते हैं कि आने वाला जो भी उसके अंदर दाखिल हो रहा है मॉल के अंदर या शॉपिंग सेंटर के अंदर या उस दुकान के अंदर, तो उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, अगर सैनिटाइज उनके हाथों को किया जा रहा है और वहाँ के अंदर जो बिलिंग के अंदर के पूरे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो नाफिज किए जाते हैं कि ताकि इस वबा से महफूज रहें। ज़ाहिर लोगों ने ख़रीदारी भी करनी है। यहाँ पे अगर मसाजिद के अंदर प्रोटोकॉल्स और सख्ती, और ये सख्ती जो है मेरा ख्याल हुकूमत तो नहीं कर सकती, खुद उलमा इकराम इसकी उसकी तायद भी करें और उसको उसके ऊपर नाफिज भी करें। उलमा इकराम में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का रवैया सॉफ्ट नज़र आता है, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थोड़े जारहाना मूड में नज़र आते हैं। आपने कहा, आपने खुद देखा मसाजिद में एहतियाती तदबीर की जा रही हैं, लेकिन हर मस्जिद में ऐसा नहीं हो रहा है। अभी शबरात के दिन कब्रिस्तान बंद था लेकिन दीवारें तोड़ के लोग अंदर, हज़ारों लोग कब्रों के ऊपर मौजूद थे। ये तो हमारा फिर रवैया है कि हम शायद जो वो कहते हैं ना कि ये कौम जो है वो डंडे की यार है, तो आप सड़क के ऊपर डंडे पड़ेंगे, कान पकड़वाए जाएंगे तो फिर शायद ये मानते हैं, वैसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैं फिर वही कहूँगा कि ये जिम्मेदारी उलमा की है। और ये दौर जो है, मतलब कल बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि नमाज तरावी का मामला है, तो नमाज तरावी जो है वो अगर इस बार नहीं हो तो एक किसी ने कहा कि जो मोहल्ले की मस्जिद है वहाँ पे अगर 2-4 लोग जो है नमाज तरावी बाजमात का एहतमाम कर लें और उस स्पीकर को खोल दिया जाए, लोग घरों में बैठ के जो है वो उस तलावत को भी सुने, घरों में बैठ के जो है उसका उसमें शामिल भी हो जाए, तो ये तो इज्तिहाद का मामला है, उलमा इकराम मिलके इसके रास्ते निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी बाकी भी जो उलमा ऐसे फतावा भी मौजूद हैं, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो भी इसमें दे रहे हैं कि भाई अगर आप वबा से बचने के लिए, और हमारे यहाँ हमारी इस्लामी जो हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं, नमाज नींद से बेहतर है। मुझे कहते हैं कि नमाज घरों में अदा करो, मस्जिद में ना घरों में। ये तो नमाज को उस अजान के अल्फाज में शामिल कर दिया गया है, जहाँ हमें हमारा दीन ये भी छूट देता है। लेकिन चले, मैं फिर भी कहता हूँ कि ये जो भी फैसला हो,
مشاورت سے ہو. ہمارے علماء کرام بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کریں, اجتہاد کریں اس معاملے کے اوپر. یہ غیر معمولی سچویشن ہے. بہت اچھی بات ہے کہ مطلب علماء اکرام کو آن بورڈ لے کے فیصلہ کیا جائے, اور اس وقت تو وہ ٹکراؤ کی تو کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی کہ حکومت ایک طرف ہو اور ہمارے جو علماء اکرام ہے وہ ڈنڈے لے کے دوسری طرف ہو. یہ ملک اس بات کا ان حالات میں مکمل ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی بات ہے, میں وہی بات پھر کہہ رہا ہوں, ہمارے سامنے انڈونیشیا کی مثالیں ہیں. ہم نے وہ تصاویر فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہیں. با جماعت نماز ہو رہی ہے, پروٹوکولز فالو کیے جا رہے ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ نماز میں شریک ہے. ملیشیا کی تصاویر ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جس طریقے سے وہ جو نماز مساجد کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو اگر ہم یہ چیزیں پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو بھی رہی ہیں, اس کو انشور کر لیا جائے, یہ انڈرٹیکنگ دی جائے. باقی جو علاقے ہیں وہاں پہ اگر ہم حکومت کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کو انشور کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم مسائل حل ہو سکتے ہیں. مسائل, ہاں اچھا, بالکل مسائل. ابھی آپ نے اپنی گفتگو عوام کے رویے کی بات کی. پاکستان کا, ہم یہاں پہ پاکستان کے سارے میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, تمام چینلز یہاں پر آتے ہیں. اب تو اس قسم کی مثلا ٹیکنالوجی ہو گئی ہے اور دنیا کو گلوبل ولیج کہا جا رہا ہے کہ ہر طرح کا پاکستان کا ہر چینل امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے, یورپ میں دیکھا جا رہا ہے. ہم تو پاکستان کے تمام چینلز کو دیکھ رہے ہیں. عوام کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن عوام کا رویہ تبدیل نہیں ہو رہا. تو عثمان صاحب, آپ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ بتائیے کہ مثلا پاکستان کے عوام کس وقت کوئی اچھائی کی کروٹ لیں گے کہ یہ اس قسم کے مسائل پیدا نہ ہوں کہ مثلا بہت عوام نہیں سمجھ رہی ہے. کوشش تو ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, لیڈروں کی طرف سے بھی, لیکن عوام کیسے سدھریں گے؟ آپ کی نظر میں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نقطہ ہے کہ جس سے عوام کو کوئی اچھائی کا مرحلہ آ جائے کوئی ادھر سے بھی؟ یہ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اگر عادات اس قوم کی بری بھی ہیں تو اس قوم کی بہت اچھی عادات بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم جو ہے یہ کرائسس کے اندر ہمیشہ متحد ہوئی ہے. صحیح. جب زلزلہ آیا ہے, سیلاب آئے ہیں, تو ہم نے, میں نے مثال دی آپ کو اثار کی کہ جیب سے پیسہ نکالنا اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کی سب سے بڑی بات ہے. تو اس کرائسس کے اندر بھی آہستہ گریجولی چینجز تو آ رہی ہیں. اب ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں, بازاروں میں نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, ایون شاپنگ سینٹرز کے اندر آ رہے ہیں, خریداری کے لیے آ رہے ہیں, تو اپنے منہ پہ ماسک چڑھایا ہوتا ہے, انہوں نے دستانے اپنے ہاتھوں پہ چڑھائے ہوتے ہیں, تو سوشل ڈسٹینسنگ وہ کر بھی رہے ہیں. اب ایک طبقہ تو ہمیشہ ایسا رہتا ہے کہ جس نے کسی کی ماننی نہیں ہے, وہ اپنی پارٹی بھی کر رہے ہیں, وہ اسی طریقے سے اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں ان ساری صورتحال کو. تو جب چیز سر پہ پڑتی ہے تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ چیزیں ان لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے, اور آہستہ آہستہ آ بھی رہی ہیں. میں تو نا امید نہیں ہوں کہ شاید یہ سمجھیں گے, نہیں, بالکل سمجھیں گے. اور جو یہ دور تو گزر جائے گا, جو آنے والا وقت ہے نا, وہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ مشکل ہے. اگر اب نہیں سمجھے گا تو اس وقت تو سمجھ لگی جائے گی. عثمان صاحب, آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بہت سی خبریں تھیں. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے یہ دوسرا وسیم اکرم شامل ہوگا, ثابت ہوں گے. لیکن بہرحال یہ ایک الگ سوال ہے کہ عثمان بزدار صاحب اور بہت سی شخصیات کے سامنے چیف منسٹر کیوں بنائے گا. یہ ہم کسی اور پروگرام میں آپ سے گفتگو کریں گے, کچھ خبریں ہمارے پاس بھی یقیناً آپ کے پاس بھی ہوں گی. لیکن پچھلے 3 سالہ دور حکومت میں عثمان بزدار صاحب بہت خاموشی سے وقت گزار رہے تھے, لیکن اب پہلی مرتبہ یہ مسائل آئے ہیں تو باہر نظر آئے ہیں. تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں عثمان بزدار؟ اور ادھر سندھ میں تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بہت زیادہ بزی ہیں, لیکن اب عثمان بزدار بھی باہر نکل آئے, کچھ ان کے حوالے سے فرمائیں گے تو پھر اگلی کوئی اور سوال بھی کیا جائے آپ سے. دیکھیں, میرا خیال ہے 18-19 مہینے ہو گئے ہیں عثمان بزدار صاحب کو اس وقت تک وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہوئے, اور وہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے. ایک بڑے شرمیلے سے ایم پی اے تھے توسا کے, جو بڑا بیکورڈ سا علاقہ ہے ان کا, اور جس کے بارے میں عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہاں بجلی بھی نہیں ہے. تو بہرحال وہ پڑھے لکھے بندے ہیں, اپنے جو قبیلہ ہے اس کے سردار بھی ہیں, ان کے والد صاحب تحصیل کے ناظم بھی رہے ہیں, خود بھی یہ نون لیگ میں اس سے پہلے رہے. تو بہرحال ایک شریف آدمی تھے, اور 18-19 مہینے میں انہوں نے کافی کچھ سیکھا بھی ہے. اصل جو چیز ہے کہ شخصیت کی بجائے یہ دیکھا جائے کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں. تو اس کرائسس کے اندر تو بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو منوایا بھی ہے, اور یہ تو کریڈٹ جاتا ہے کہ بھی اب ایک شروع دن سے ہی ہمارا جو میڈیا ہے ان کے حوالے سے تنقید کرتا رہا ہے. چونکہ وہ لائم لائٹ میں نہیں تھے, روایتی اس طرح کے سیاستدان نہیں تھے, چھوٹے علاقے سے تعلق رکھتے تھے, تو میڈیا کی تمام توپوں اور بندوقوں کا رخ جو ہے وہ ان کی طرف گیا. اور بہرحال اس حوالے سے عمران خان صاحب نے, جیسے آپ چونکہ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں,
منصور اختر کے حوالے سے ایک سٹینڈ لیے رکھا اپنی کپتانی کے دور کے اندر. تو میرا خیال ہے اپنی اس کپتانی کے دور کے اندر انہوں نے اپنے وسیم اکرم پلس نہیں، میرا خیال منصور اختر پلس کے حوالے سے ایک سٹانس واضح انہوں نے لیا اور اس کے پیچھے پوری دل جمعی کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے. میرا خیال جب کوئی بھی آدمی اس طریقے سے اعتماد کرے گا تو جس کے اندر اعتماد نہیں ہے اس کے اندر تھوڑی سی وہ جرأت اور طاقت تو پیدا ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ عثمان بزدار کے معاملے میں عین یہی کچھ ہوا ہے. تو اب وہ پرفارم کر بھی رہے ہیں ان کے ساتھ. ظاہر ہے کام تو ایک بیوروکریسی میں کرنا ہوتا ہے، ٹیم میں کرنا ہوتا ہے. اعتماد آیا ہے اور ان کو اعتماد آیا ہے، بالکل آیا. اور ایسے بڑے جو انہوں نے مشیر ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے. شاید بولنے کے حوالے سے تو شاید اتنا وہ ابھی تک ٹرینڈ نہیں ہوئے، لیکن کام انہوں نے سیکھ لیے ہیں. کام وہ بہرحال کر رہے ہیں اور ان کے کام نظر آنا شروع ہوئے ہیں اس کرائسس کے دور میں. اچھا چلیں، آخری میں وقت بہت تھوڑا رہ گیا تو میں ایک سوال اب عمران خان کے حوالے سے ہم نے گفتگو آپ نے شروع سے کی. عمران خان کو بحیثیت اسپورٹس جرنلسٹ ہم نے بہت قریب سے دیکھا، ان کو میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھا، ان سے گفتگو بھی کی. ایک دفعہ کراچی میں اسٹیڈیم میں بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا، گولیاں چلی تھیں، آگ ہو گئی تھی، تو ہم سارے جرنلسٹ پریس باکس سے اتر کے نیچے آ گئے. عمران خان صاحب بیٹنگ کر رہے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہاں ان سے بہت سی باتیں ہوئیں. اب ماشاءاللہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو چلایا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو یہ ٹیم ہے سیاست کی، اس کو بھی اسی حساب سے چلا رہے ہیں. اب یہ ٹائیگر فورس ہے، وہ اپنے کھلاڑیوں کو، سلیم یوسف بہت کھل کے بیٹنگ کیا کرتے تھے، وکٹ کیپر بیٹسمین، کہتے کہ میرا ٹائیگر ہے. تو ان کے ذہن میں کرکٹ کی بہت سی اصطلاحیں جو ہیں آج بھی موجود ہیں اور پاکستان کو بھی اسی حساب سے چلا رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے ایک مثال دی منصور اختر کی، ہی از دا بیسٹ، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے. منصور اختر آج کل امریکہ میں ہی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جو میرا تجزیہ، آپ کیا کہیں گے کہ مثلا عمران خان پاکستان کی سیاست کو بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے چلانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی منمانی ضرور کرتے ہیں، ان کا وہ رویہ ہے؟ عارف بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے شاید جو انداز سیاست ہے، میں ووٹ بھی عمران خان صاحب کو دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے، پہلی بات آپ نے کہا اپنی ٹیم کو چلانا چاہتے ہیں. پہلے تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کی ٹیم ہے. اس کا سوال میرا خیال ہے کہ میرا نفی میں ہے کہ وہ ان کی ٹیم نہیں ہے. یہ ان کی ٹیم ہے جو مشرف دور میں بھی کابینہ میں رہے، یہ وہی ٹیم ہے جو زرداری دور میں بھی کابینہ میں رہے، یہ وہی ٹیم ہے جو نواز شریف کے بھی قریبی لوگ تھے جو آج ان کی کابینہ کے اندر ہے. اور غیر الیکٹڈ جو ہیں وہ مشیران کی بہت بڑی تعداد ہے جو ہمیشہ سے ہر حکومتوں اور ہر کابینوں میں شامل رہے ہیں. عمران خان کی اصل ٹیم وہ نوجوان تھا، وہ نوجوان ہے جس نے 2002 سے لے کے اس سے پہلے سے لے کے عمران خان کا ساتھ دیا اور آج بھی ساتھ ہے. لیکن وہ آج حکومت میں کہیں شاید بہت کم لوگ ہیں اس کی ریشو جو عمران خان کی کابینہ میں شامل ہیں اور پرانے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں جو ساتھ ہیں. تو وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے ان کی ٹیم. میرا خیال ہے کہ عمران خان نے اپنی ٹیم بدل لی. اگر عمران خان اپنی اسی ہارڈ کو، آپ نے یہ بات بڑی تفصیل سے بتا دی کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ رنگ ہوتے ہیں کہیں اور کے جو کہ حکومتوں میں نظر آتے ہیں. اس پہ ابھی ہم بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں جب ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے تو ضرور کریں گے. عمران خان صاحب، پھر ہم آخری بالکل میں سوال کر رہا ہوں کہ کورونا کی طرف واپس آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب لاک ڈاؤن پہ تیار نہیں ہیں، ہر وقت یہی کہہ رہے ہیں دہاڑی دار طبقہ، روزانہ کمانے والا کہاں جائے گا، کیسے جائے گا. اس سب کے باوجود بھی وہ پریشان ہے. سیلانی ویلفیئر جو کراچی کے اندر آج سے 30 سال پہلے 76,000 لوگوں کو کھلاتا تھا، آج تو اس کا حجم اور بڑھ گیا ہے. عمران خان صاحب ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، کھانا گھر انہوں نے بنائے ہیں. تو کیوں نہیں وہ سیلانی کے فاروقی صاحب سے بات کریں اور اس ساری مسئلے کو حل کر لیتے. لیکن اب تک ایک سیاست چل رہی ہے، لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، لاک ڈاؤن ہوگا. تو اس آخر میں ذرا اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے کہ مثلا سیلانی ویلفیئر بہت بڑا ادارہ ہے کراچی کا، میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے، زمین سے لے کے اوپر تک 5-6 منزل کی بلڈنگ میں جیسا کام ہو رہا ہے. 500 بکرا گوشت جو ہیں اس وقت وہ ذبح کیا کرتے تھے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، آج تو اس کا یقیناً تعداد بڑھ گئی ہوگی. تو عمران خان صاحب کو کیا خوف تھا کہ انہوں نے یہ لاک ڈاؤن نہیں کیا؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ میں پہلے بات کہی کہ شاید کنفیوژن ہے کسی نہ کسی سطح کے اوپر، شاید بیوروکریسی جو رپورٹ پیش کرتی ہے اسی پہ وزیر اعظم ریئیکٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک حقیقت تو ہے، ہمارا دیہڑی دار طبقہ اس سے متاثر ہوا ہے. میں تو اب دیہڑی دار سے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں، جو دکاندار طبقہ تھا جس کی 2 مہینے سے دکان بند ہے، اس کے ہاں 4 وہ اب بھی متاثر ہے کہ نہ کرنے کے وہ باوجود شدید متاثر ہو رہے ہیں، شدید متاثر ہو رہے ہیں. اور یہ شاید عمران خان صاحب کا ایک اچھا ہے. لیکن
ایک طرف بیماری ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بیماری سے جو لوگ مر ہی رہے ہیں، لیکن بھوک سے نہ مر جائیں. جو بھوک سے مرنے والوں کی تعداد ہوگی وہ اس بیماری سے مرنے والی تعداد سے خدا نہ خواستہ کہیں زیادہ ہوگی. جیسے آپ نے اس سے پہلے سوال میں بات کی تھی، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس عمران خان صاحب کی ناکامی، اللہ نہ کرے کہ وہ اپنے اس عزم میں ناکام ہو، ہمیشہ کامیاب کپتان کی طرح، ہمارے پاس شاید دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم تو صرف اور صرف عمران خان صاحب کی کامیابی کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ان کے اس عزائم کے اندر جس طرح وہ سوچ رہے ہیں، میں وش کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اپنی ٹیم کو جس طریقے سے وہ لے کے کامیابی کی طرف گامزن کرتے تھے، اپنی جو بھی ان کے پاس ٹیم جیسی بھی ہے اس کے ساتھ اس وقت ان کی کامیابی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمیں ان کی کامیابی کی آپ دعا نے بالکل ٹھیک کہا. مانگنی. پاکستان کے ماضی کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کے مقابلے میں عمران خان ایک بہترین چوائس ہے، اور اب تک ہیں وہ ذاتی طور پر، لیکن ان کی ٹیم جو ہے جو جمع کی گئی ہے اس کے حوالے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. عثمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. بہت دور بیٹھے ہوئے مجھ سے مخاطب ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں اللہ کرے یہ کرونا کے مسائل کم ہو جائے تو پھر کسی اور موضوع پہ، سیاست کے موضوع پہ انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. مسئلہ یہ ہے اور بہت تفصیل سے عثمان بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ پاکستان کی اور گورنمنٹ کی اور عوام کے رویے کیا ہیں جبکہ ٹھیک ہونے چاہیے. خواتین حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کرونا ہے اس کا جو حملہ ہے اتنا شدید ہے کہ لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس امریکہ میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ایک بڑی تعداد میں لوگ 100 سے زیادہ پاکستانی اب تک انتقال فرما چکے ہیں. تو میں ان لوگوں کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ وہ لوگ جو پاکستان میں اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، میں کسی ایک آدمی کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے پاکستان کے عوام سے اور جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر مقابلہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کا تو بہت اچھا ہے. نہ آپ ہرٹ ہوں گے، نہ آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے. بس یہی ایک پیغام ہے، احتیاط کیجئے. بہت مشکل وقت آنے والا ہے، کیونکہ یہ جو اکنامی کی صورتحال بنی ہے یہ بہت آگے تک جائے گی. یاد رکھیے 9/11 آج سے 19-20 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس کے اثرات آج تک موجود ہیں. دنیا بھر کے ایئرپورٹ پہ آپ کے اور ہمارے جوتے اتروائے جاتے ہیں، بیلٹ اتروا لی جاتی ہے، سخت چیکنگ ہوتی ہے. اور یہ جو اکنامی کی صورتحال ہوئی ہے، معیشت کی جو صورتحال بن رہی ہے دنیا بھر کی، بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور مسائل کو جلد سے جلد حل کر دے. آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اللہ نے کے بعد.